हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैर वाफियत से होंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने वर्ल्ड की मोस्ट फेमस पर्सनालिटीज़ की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें आप लोगों को पता है कि जो है ना, मैंने बायोग्राफी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, वो है सद्दाम हुसैन। इसका पहला पार्ट ऑलरेडी मैंने रिव्यू कर दिया है। इसके पहले पार्ट में मैंने क्या क्या बताया आप लोगों को। जो वेस्टर्न राइटर्स थे अंग्रेज़, वो सद्दाम के जो बायोग्राफी के लाइफ के मुताबिक उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, मैंने वो ऑलरेडी बता दिया। मगर ये सेकंड पार्ट में जो मुस्लिम राइटर्स हैं, वो सद्दाम हुसैन की लाइफ के मुताबिक क्या कहते हैं, ये देखेंगे। ठीक है। अभी जो ये कंपैरिजम हो रहा है कि ये जो वेस्टर्न राइटर थे ईस्टर्न राइटर्स में दरमियान, सबसे पहले सेकंड पार्ट में सद्दाम हुसैन के जो मुसलमान राइटर्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि सद्दाम हुसैन एक निडर और बहादुर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इराक के थे। मगर जो कि वेस्ट वाले हैं वो ये नहीं कहते थे। वो कहते थे कि सद्दाम हुसैन एक मिडिल ईस्ट हिटलर के नाम से जाना जाता है। ये मिडिल ईस्ट के नाम से किस तरह इसको हिटलर के नाम से जाना गया? सबसे पहले जब सद्दाम हुसैन एक कॉन्फ्रेंस में बिजी थे इराक में, जो फ़लस्तीन की एक औरत आई, मज़लूम औरत ने सद्दाम हुसैन से मदद मांगी कि जो इसराइली फ़ौज है वो मेरी बच्ची के साथ रेप किया है, मैं आपसे मदद मांगती हूँ। वहाँ सारे फ़लस्तीन में रहने वाले आपसे मदद मांगते हैं और वहाँ बच्चे बूढ़े सारे आपके मदद के लिए तरस रहे हैं। अगर आप मदद नहीं करोगे तो कौन मदद करेगा? ऐ सद्दाम हुसैन, हमारी मदद करो। रोज़ महशर आप क्या जवाब दोगे? ये बातें सुनकर सद्दाम हुसैन की आंखों में आंसू आ गए। सद्दाम हुसैन ने अपनी फ़ौज को तैयार किया और ये वर्ड्स थे सद्दाम हुसैन के कि कल का सूरज इसराइल का कोई फ़ौजी या कोई शख्स नहीं दे सकता, ये सद्दाम हुसैन का आपसे वादा है। ये बात सुनकर औरत बहुत खुश हुई। उसी दिन रात को सद्दाम हुसैन ने 40 मिसाइल मार दिए कैपिटल ऑफ इसराइल तिब्बे हबीबी में। इसने ऐसे मिसाइल मारे कि एक मिसाइल मारे तो जो फ़ौजी ज़ख्मी हो गए थे, दूसरे अमला जो उनको उठाने आ रहा था, वो भी दूसरा मिसाइल उनके ऊपर आकर गिरता। ये प्रोसेस ऐसे बढ़ता गया कि हज़ारों इसराइली मारे गए और इसराइल ने इसको मिडिल ईस्ट का सेकंड हिटलर के नाम से पुकारने लगे, क्योंकि हिटलर भी जो है ना, यहूदियों से इसराइलियों से बहुत नफ़रत करते थे, उनको भी बहुत मारा था। वो भी इसका ठीक है, और सद्दाम हुसैन का भी यही नज़रिया था। इस वजह से वो सद्दाम हुसैन को मिडिल ईस्ट का हिटलर के नाम से पुकारने लगे। मगर ये बहादुर और ईमानदार, इसने जो भी काम किए अपनी कंट्रीज़ के, जो अपने मफाद के लिए, अपने मुल्क की मफाद के लिए इसने सारे काम किए। अभी सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह इसने डार्क कंट्रीज़ पर हमला किया और ये सारा प्रोसेस देते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले देखते हैं द ईयर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स, ईरान, कुवैत, सऊदी अरबिया तक। जो तनाज़ात थे, तनाज़ात के साल थे ईरान, कुवैत और सऊदी अरब में, ये किस तरह हुए, ये साल सबसे पहले हम देखते हैं। जब इसने द ईरान रिवोल्यूशन 1979 में स्टार्ट की, जो 1979 के ईरानी इनकलाब के बाद जो इनकलाब के बाद जो ईरान के अमकानात के सामना करना पड़ा, वहाँ पर जो अक्सरियत दो शियों की थी, जो निडर की तरफ से हुकूमत को तब्दील किया था। मगर ये सद्दाम हुसैन नहीं चाहता था, जो कि इराक को इसके नमूने पर लाने से ख्वाहिशमंद था। हमेशा जो इसका हमसाया मुल्क ईरान बतौर शिया जो थैसोक्रेसिस के तौर पर इसको आगे लाना चाहता था। मगर जो इराक का सदर था सद्दाम हुसैन, वो ये नहीं चाहता था।
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح صدام حسین نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف دہشت گردی کا استعمال کرنے کے لیے قابل ذکر تھا، لیکن صدام حسین کی حکومت میں تقریباً جو اس کو لوگ مارے گئے عراق میں وہ ڈیڈ لاک تھے، جو لوگوں کو عراقی لوگ مارے گئے دہشت گردی میں وہ تقریباً ڈیڈ لاک تھے۔ یہ ایسی ایک ڈیڈ لاک عراقی لوگ مارے گئے گھٹنا کے اتارے، اور ایران اور کویت اور سعودی عرب بھی جنگی جرائم کا انتخاب رہے۔ اس کے بعد ہیومن رائٹس تھے، جو انٹرنل ہیومن رائٹس تھے، اور جو ان لوگوں نے انٹرنل ہیومن رائٹس نے ان کی رپورٹر کے مطابق کہ انٹرنیشنل ایمنسٹی کے بڑھنے پر قیدی اور شدت کے بعد رپورٹ جاری کی، مگر اس سے بھی کچھ نہ ہوا۔ صدام حسین آگے بڑھتا رہا، اور ہم دیکھتے ہیں اور ریلیشن دیکھتے ہیں کس طرح ان دو کنٹریز کے درمیان ریلیشن تھا، وہ ہم دیکھیں گے۔ ریلیشن عراق اور ایجپٹ کے درمیان کیسا تھا؟ عراق اور مصر کے درمیان 1977 میں جو ہے نا 1977 میں ان دونوں کا پردشور ٹوٹ ہو گئے، جبکہ مصری تھے، مطلب ایجپٹ والے تھے، جو نیشن تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ان کا جو صدر تھا انور سعد، جو اسرائیل کے ساتھ امن اقدامات کی عراق کی تنقید کے بعد دونوں ملک نے ایک دوسرے سے تعلقات توڑ لیے۔ یہ ریزن کیا تھے؟ ریلیشن ان دونوں کا بہت ہی اچھا تھا، مگر 1977 میں جب ان لوگوں نے کیا کیا، جو مصر کا صدر تھا انور سعد تھا، جو ٹھیک ہے، اس نے کیا کیا، ایک امن معاہدہ کیا، کس کے ساتھ؟ اسرائیل کے ساتھ۔ اس کے بعد کیا کیا، جو عراق کے صدر تھے صدام حسین اور انور سعد، ان دونوں نے آپس میں جو تعلقات تھے ایک دوسرے سے توڑ لیے، مگر یہ سارے پھر یہ جو ان دونوں کا ریلیشن آپس میں ٹوٹ گیا، اس کے بعد کیا ہوا آگے دیکھتے ہیں، لیٹس موو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایران اور عراق کی وار، مطلب ایران اور عراق کی جنگ کس طرح ہوئی، کیا وجہ تھی۔ بیسیکلی یہ ریزن یہی تھا، شیعہ سنی کے دو اس ٹائم سیکٹرنزم تھی، اس کی بنا پر ہوا، اور یہاں یہ سارے دیکھیں گے ہم۔ یہ سب سے پہلے جب ارلی 1979 میں جو ایران کا جو صدر تھا، ٹھیک ہے، ایران کا جو صدر تھا جس میں شاہ محمد رضا پہلوی نے حکومت کا تختہ الٹا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ 1970 میں کیا ہوا، جو ایران کا صدر تھا شاہ محمد رضا پہلوی نے حکومت کا تختہ الٹا دیا تھا، جب اس کی جو گورنمنٹ، جو اسلامک گورنمنٹ تھی، وہ اوور تھرو ہو گئی، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے بعد اس کا تختہ جو الٹ گیا، اس کے بعد اسلامی انقلاب آیا، اس کے بعد دا اسلامکل ریولوشن آیا، اس کے بعد اسلامکل ریولوشن کے بعد اس طرح اسلامی جمہوریہ کو راستہ فراہم کرتا رہا۔ اس کے بعد اسلامی جمہوریہ کو یہ راستہ بھی فراہم کیا گیا کہ وہ آرام سے جس کی قیادت کی جاتی ہے، اس کی قیادت کس نے کی؟ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی، جو ٹھیک ہے، اس کی جو اسلامی کس نے قیادت کی؟ وہ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے کی۔ یہ ایران کے اس نے ریپبلک آف لیڈ کیا، اسلامی انقلاب کو آگے بڑھایا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں دا فیئرس دا ریڈیکل اسلام آئیڈیاز۔ صدام حسین کو جو پریزیڈنٹ آف عراق تھا، اس کو بہت سی خدشات تھے، اس کو یہ ڈر تھا کہ اس کے اسکالر حکمرانی جو اس کے لیڈرز ہیں یہ مخالف ہیں، بنیادی طور پر ان کے جو پرستار اسلامی نظریات ہیں یہ ایک دوسرے سے سیپریٹلی ہیں، مگر
ملک کے اندر اکثریت شیعہ آبادی تیزی سے پھیل رہی ہے، کیونکہ صدام حسین کو یہ ڈر تھا کہ آیت اللہ جو ہے نا، روح اللہ خمینی، جو اس کی جو ملک عراق میں جو شیعہ سیکٹرنزم، وہ بہت زیادہ ہیوج تعداد میں ان لوگوں کے موجود تھے۔ اس وجہ سے صدام حسین کو یہ ڈر تھا کہ کہیں ان کی جو یہ مینٹین پالیسی کی وجہ سے میری حکومت کو نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد اس عرصے کے دوران صدام حسین نے کھلے عام کہا کہ یہ عراق کے مفاد میں ہے۔ اس نے سب کے سامنے یہ کہا کھلے عام کہ عراق کے مفاد میں ہے، ہمارے ملک کے، ایران کے ساتھ مشغل نہ ہو، اور یہ کہ پرامن تعلقات برقرار رکھنا دونوں ممالک کے فوائد میں ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے یہ کہا کہ اگر ہم دونوں ملک آپس میں مینٹین رہیں، یہ ہمارے دونوں کے جو انٹرسٹ میں ریلیشن ہمارے پیسفل ہوں گے تو ہمارے دونوں کے لیے فائدہ مند ہیں، ہمارے تعلقات برقرار رہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عراق نے کس طرح انوالوڈ ایران پر کیا۔ سب سے پہلے عراق نے ایران پر حملہ کیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے تہران جو کیپٹل آف جو ایران کا تھا اس پر اس نے حملہ کیا، اس کے بعد مراد آباد پر حملہ کیا، ہوائی اڈے پر اس نے حملہ کیا، پھر تیل کی دولت اور مالا مال ایرانی سرزمین خراسان پر بھی حملہ کیا، جس کی وجہ سے وہ 22 دسمبر 1980 کو یہ کیا ہوا، ڈکلیئر ہوا۔ یہ اعلان ہوا کہ جو اٹس اے نیو پروونس آف عراق، یہ کیا ہے، یہ عراق کا نیا صوبہ ہے۔ یہ کب ہوا؟ 22 ستمبر 1980 میں یہ ہوا، ستمبر میں، 22 ستمبر میں۔ اس نے سب سے پہلے کیا کیا، ایران پر حملہ کیا، پھر ایران کے جو کیپٹل ہے تہران اس پر حملہ کیا، اس کے بعد اس نے مہرآباد جو اس کا ایئرپورٹ تھا اس پر حملہ کیا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا، ایران جو لینڈز تھے، خراسان جو آئل کا بڑا ہب تھا، اس پر حملہ کر کے 22 ستمبر 1918 میں اس نے یہ اعلان کر دیا، ڈکلیئر کر دیا کہ عراق کا یہ نیو پروونس ہے، یہ صوبہ ہے۔ اس کے بعد اس کے جو عراق کا صوبہ، یہ سارے صدام حسین نے کہا، لیکن عرب ریاست، امریکہ اور یورپ کی حمایت سے، یہ ساری حمایت جو صدام حسین کو کس نے سپورٹ کیا تھا، عرب اسٹیٹ نے، یونائٹڈ اسٹیٹ نے، یورپ نے، اور یہ ہیولی فائنینشلی طور پر بھی اس کو کیا، اور عرب نے، اسٹیٹ نے، اور اس کو آپریشن گلف وار کے نام سے بھی شروع کیا گیا۔ اس کے بعد اس کو جو ہے نا بھاری مالی امداد سے بھی صدام حسین کو نوازا گیا، اور انقلابی ایران کے خلاف عرب دنیا کا محفوظ بنایا گیا۔ ٹھیک ہے، اس کو جو عرب کا صدام حسین had become the defender of the Arab world against the rivalry of Iran۔ ٹھیک، اس کو ڈیفینڈر آف دا عرب ورلڈ کا بھی نام سے خطاب دیا گیا۔ یہ ممکن کیسے ہوا؟ کیونکہ اس کو سپورٹ تھی، یونائٹڈ اسٹیٹ کی سپورٹ تھی، یورپ کی سپورٹ تھی، عرب کی سپورٹ تھی، یہ سارے ان لوگوں نے مل کر صدام حسین کو آگے لایا۔ صدام حسین نے ایران پر حملہ کر دیا تھا، پھر اس کو ڈیفینڈر آف عرب ورلڈ کے نام سے جانا جانے لگا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ عراق اور ایران کے وار، اس کے بعد اس نے ڈیوریشن ان دونوں کی، عراق کی وار کے بعد کیا ہوا یہ دیکھیں گے۔ جب سب سے پہلے یہ ڈیورنگ دا کانفلکٹ، یہ جب تنازع جاری تھا، اس تنازع کے دوران تقریباً انہیں خدشات کی وجہ سے عالمی برادری کی بنیادی طور پر عراق کی کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال اس کی
کرد آبادی کے ساتھ نسل کشی اور اس کے بڑھتی ہوئی جوہری پروگرام کو نظر انداز کر دیں گی۔ بیسیکلی جو کاز آف ڈیوریشن کانفلکٹ تھا، ڈیورنگ کانفلکٹ، وہ سب سے پہلے ان کو یہ خوف تھا کہ انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے وہ اس کی وجہ کیا ہو رہی ہے، وہ اگنور کر رہی ہے۔ عراق کے پاس کیمیکل ویپنز ہے، بیسیکلی کیمیکل ویپنز جو فیکٹریز بنانے میں بھی امریکہ کا ہاتھ تھا۔ صدام حسین کو اس نے خود پرووائڈ کیے تھے سارے ایسیٹس۔ اس کے بعد اس نے جینوسائیڈیکل ڈیل ود دا کردستان پاپولیشنز، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ بھی کیا کہ جینوسائیڈیکل نیوکلیر پاور ہے۔ اس کے بعد ان کو یہ خوف بھی لگا پوری دنیا کو، جب آن اگست 20 دسمبر 20 اگست 1988 کو یہ ہوا کہ 20 اگست 1988 کو یہ ہے کہ برسوں کی شدت تصادم کے بعد دونوں طرف سے لاکھوں لوگ مارے گئے۔ یہ لڑائی بہت ہی کانفلکٹ ہو گئی، ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز لوگ ڈیتھ ہوئے بوتھ سائڈس، مگر کسی نے سیز فائر ایگریمنٹ واز فائنلی ریچڈ۔ یہ ہوا کہ آخر کار ان لوگوں نے آپس میں معاہدہ طے پایا عراق اور ایران کے درمیان۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، اس کے بعد سیز فائر ہوا، ایک ایگریمنٹ ہوا۔ اس کے بعد ان یو ایس بڈ ٹو اوپن ڈپلومیٹک ریلیشن ود عراق۔ اس کے بعد عراق کے ساتھ مکمل سفارتی تعلقات کھولنے کی امریکہ کی کوشش میں ملک کو، اس کے بعد the country was removed from the USA list of states sponsor of terrorism۔ اس کو جو ہے نا صدام حسین کو لسٹ آف یو ایس اے کی جو اسپانسر ٹیررزم کی لسٹ ہے اس سے بھی اس کا نام ہٹایا گیا۔ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کس طرح اس نے امریکہ نے صدام کو فل سپورٹ کیا، جو لسٹ آف ٹیررزم تھی وہاں سے بھی اس کو ریموو کروایا، ٹھیک ہے۔ دہشت گردی کی جو ریاستی سرپرستی کی امریکہ کی فہرست سے نکال دیا گیا صدام حسین کو۔ اس کے بعد 1980 میں کیا ہوا کہ اس کی دہائی کے ایران کے خلاف لڑنے کے لیے، خاص طور پر شیعہ بنیاد پرستی کو پھیلانے کے لیے روکنے کے لیے، دوسری جو عرب ریاستوں نے بھی وہ بھی یہ چاہتے تھے، اس لوگوں نے بھی کتنے 200 ارب دیے اور دوسری جنگ سے چند ارب ڈالر ادھار لیے۔ اس نے بہت سی جنگ کیے، مگر اس کے بعد اس نے کیا کیا، اس عرب اسٹیٹ سے جو ہے نا بلینز آف ڈالرز بھی جو بورو کیے، اور اس کے بعد اس نے 1980 میں یہ فائنل کیا کہ وہ دوسری بھی شیعہ جو ریڈیکلزم ہے ان پر حملہ کرے گا، مگر اس کے لیے اس کو ایکسپینسو چاہیے، پیسے چاہیے، جس کی وجہ سے عرب لوگوں نے اس کو ادھار کے طور پر دے دیا۔ جب عراق سکسیسفلی گین سم ملٹری اینڈ فائنینشیل ایڈز، جب یہ کامیابی طور پر اس نے اپنے ملٹری اور یہ ساری چیزیں حاصل کر لیے، تو اس کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا۔ اور جیسے یہ اپنے جو اتحادی تھے عراق میں، سوویت یونین تھا، چائنا تھا، فرانس تھا، امریکہ تھا، ان سب کی سپورٹ تھی، اور فوجی طور پر بھی، مالی امدادی طور پر بھی، اور سفارتی خانے اور اخلاقی مدد بھی حاصل تھی۔ اس خطے کی انقلابی اور اس خطے میں جو انقلاب ایران کے اثر و اثرات کو پھیلانے کے امکانات کا جو خوف بھی تھا، اس وجہ سے اس کو بھی فل سپورٹس تھی، انفلوئنس تھی۔ جو ساؤتھ یونین تھا، چائنا تھا، فرانس تھا، یونائٹڈ اسٹیٹ تھا، ان سب نے مل کر اس کو بہت سپورٹ کیا، فائنینشیل طور پر بھی اور جو ملٹری سائڈ پر اس پر بھی۔ ایران انفلوئنس ان دا ریجنز، کیونکہ جو ایران سے ہر ایک خوف زدہ تھا اس وجہ سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو دا ٹینشن ود دا کویت۔
کویت کے ساتھ کشیدگی۔ کویت کے ساتھ کیا کشیدگی تھی ہم یہ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جب صدام حسین نے اپنی توجہ عراق کے امیر پڑوسی جو صدام حسین کے جو امیر پڑوسی تھا، ویلتھی نیبر تھا، وہ ہے کویت۔ اس میں کیونکہ یہ ہب آف دا آئل تھا اور یہاں سے صدام حسین اس سے زیادہ آئل نکلتا تھا، کیونکہ عراق سے بھی آئل نکلتا تھا، کویت سے، مگر کویت میں بہت زیادہ آئل کی مقدار زیادہ تھی۔ اس کے بعد جو اس کا امیر پڑوسی کویت تھا، اس کی طرف اس نے منہ موڑ دیا۔ ایران کے ساتھ جنگ کے بعد خاتمی نے عراق اور کویت کے درمیان کشید تناؤ کو مزید گہرا کرنے کا کام کیا، اور اس دونوں کے درمیان جو ہے نا جو کشیدگی پیدا ہو گئی عراق اور کویت کے درمیان، کیونکہ اس کی وجہ کیا تھی کہ صدام حسین کویتوں پر زور دیا کہ وہ جنگ میں جمع شدہ قرض معاف کر دیں۔ اس لوگوں نے جو جمع شدہ جو ان لوگوں کو قرض لیا تھا وہ مجھے معاف کر دیں۔ جو جنگ میں تقریباً اس نے $30 بلین لیے تھے، لیکن انہوں نے یہ جواز پیش کرتے ہوئے انکار کر دیا کہ یہ ایک عراق کی تاریخ کا حصہ ہے۔ 2 اگست 1990 کو صدام حسین نے حملے کا حکم دیا۔ یہ اور جو جسٹیفیکیشن تھی عراق کی وہ یہ تھی کہ وہ جو قرضہ اس نے لیا تھا اس کو معاف کر دیا جائے، مگر ان لوگوں نے کیونکہ وہ جنگ میں ہوگا، مگر ان لوگوں نے یہ جواز دیا کہ ہم معاف نہیں کر سکتے، کیونکہ ان لوگوں نے کویت والوں نے انکار کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ 2 اگست 1990 کو صدام حسین نے آرڈر دیا انویژن آف کویت پر حملہ کرنے کا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں کہ کس طرح دا ایکسٹینڈ آف دا کویت ریسروسز آلسو، کس طرح اس نے کویت کے تیل کے ذخائر کی حد بھی خطے میں کشیدگی کو تیز کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، کویت میں جو زیادہ ذخائر تیل کی تھی اس کی وجہ سے بھی دونوں خطے میں کشیدگی زیادہ ہو گئی، کیونکہ عراق بھی تیل پروڈیوس کرتا تھا، کویت بھی، مگر کویت میں بہت زیادہ آئل تھا۔ اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ 4 اگست کو عراقی حمایت یافتہ جو عراق کے ساتھ جو ان کے تعلقات اچھے تھے کنٹریز کو، ان کو عارضی طور پر کویت کو عارضی حکومت کا اعلان کیا گیا، لیکن اس کے لیے قانونی جواز اور حمایت کی مکمل کی وجہ ہونی چاہیے۔ 8 اگست کو ایک اعلان کیا گیا دونوں ممالک کا۔ اب 8 اگست کو جب دونوں ممالک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ وہ جو میگرز آف دا 2 کنٹریز، یہ دونوں کنٹریز کے لیے ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ، UNO، ٹھیک ہے، UN سیکورٹی کونسل نے کیا کیا کہ وہ سلامتی کونسل کے ایک قرارداد فوری طور پر منظور کی گئی، جس میں عراق پر اکثریت پابندیاں عائد کی، جس میں عراق پر جو ہے نا اس نے اکنامیکل سینکشنز آن عراق، جو اکنامیکل سینکشنز پر لگا دی، اس پر پابندیاں کر دی۔ جب اس عراق کو یہ پتہ چلا ہوا تو اس نے عراقی فورس نے مسٹ بی لیو دا کویت، کیونکہ وہ ضروری ہے کہ وہ کویت کو چھوڑ کر جائیں۔ 15 جنوری 1991 کی اس نے ڈیڈ لائن کو پابندی کی اور آخری تاریخ مقرر کی جس کے ذریعے عراقی فوج کو جو ہے نا کویت سے نکل جانا چاہیے۔ جب 15 جنوری کا دن تھا 1991 کو ڈیڈ لائن کو نظر انداز کیا گیا تو یہ امریکہ کی سربراہی میں اقوام متحدہ نے اتحادی فوجیوں نے عراق کے فوج کا مقابلہ کیا اور صرف 6 ہفتوں کے بعد انہیں کویت سے بھگا دیا عراق کی فوجیوں کو۔ اس جنگ بندی کے بعد معاہدے پر دستخط کیے گئے جس کی شرائط عراق کا اپنے جرائم اور کیمیکل
کیمیکل ویپنز کے پروگراموں کو ختم کرنا شامل تھا۔ ابھی دیکھو یہاں پر جو عراق کو فرنٹ میں لانے والا بھی امریکہ تھا۔ اس کی ریزن یہی تھی کہ اس کو پہلے لایا امریکہ نے خود اپنے کام کیے، کس طرح ایران کے ساتھ اس نے لڑوایا، ایجپٹ کے ساتھ، پھر کویت کے ساتھ، یہ ساروں پر لڑا کر اپنا کام کر کے کس طرح اس نے اپنی سیٹلمنٹ کے نام پر، ٹھیک ہے۔ آگے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جو ان لوگوں نے جنگ کون سی بنا پر اس نے سٹارٹ کی، وہ کون سا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے ابھی یہاں سے اسرائیل پر جب اس نے 40 میزائل مار دیے تو اس وجہ سے بھی اس کو خوف لگا امریکہ کو کہ جس کو میں نے فرنٹ پر لایا کہیں یہ مجھے نہ نقصان دے، کیونکہ مسلمان ہمیشہ مسلمان ہوتا ہے، اس میں ہیومنٹی ہوتی ہے اپنے ملک اور اپنے آگے بڑھنے کی۔ آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، عراق اور ایران کی جنگ ہوئی، اس کے بعد وہ تو ہو گیا۔ ابھی پوسٹ وار دا پیریڈ اکنامیکل سینکشنز، جنگ کے بعد کی مدت کے بعد معاشی پابندیاں، اکنامیکل سینکشنز مطلب معاشی پابندیاں ہوئی۔ 9 دسمبر 1996 کو صدام کی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا کہ وہ آئل فار دا فوڈ پروگرامز، مطلب وہ جو ہے نا حکومت صدام کی نئے تیل کے لیے خوراک کا پروگرام قبول کر لیا جو اقوام متحدہ نے پہلی بار 1992 میں پیش کیا تھا۔ عراق بہت ہی قریب سے نگرانی میں تھا، اس کو جو قریب سے جو ہے نا نگرانی میں کیا جا رہا تھا، کیونکہ جو امریکہ بھی عراق سے ڈرنے لگا، کیونکہ عراق بہت کیمیکل اس کو ویپن دیا تھا، اور امریکہ کو یونائٹڈ کو جو بھی کنٹریز تھی، کیونکہ اسرائیل کو آلریڈی اس نے میزائل گاڑ دیے تھی، ہر بندے پریشان تھا، ہر کنٹری صدام حسین سے ڈر رہا تھا۔ صدام حسین شیر تھا، ببل شیر تھا، یہ تو ماننا پڑے گا۔ پھر آگے بڑھتے ہم 1990 میں کیا ہوا۔ اس کی دہائی کے دوران صدام حسین کو بلٹنز مینٹین دا سینکشنز دوران صدر بل کلنٹن جو صدر تھا، اس نے پابندیاں کو برقرار رکھا، اور اس کے بعد عراق کو جو ہے نا آرڈر آف اسٹرائیک ان دا عراقی نو فلائی زون، مطلب کوئی یہ جو ہے نا ہوائی جو اپنے جہاز پر کوئی بھی جو زون سے باہر نہیں سکتا، اڑا نہیں سکتا۔ پھر ان لوگوں نے ایک جو عراق کے خلاف اگینسٹ آپریشن اسٹارٹ کیا صدام حسین کے بعد، آپریشن ڈیزرٹ فاکس، ٹھیک ہے۔ یہ آپریشن ڈیزرٹ فاکس کے نام سے ان لوگوں نے ایک آپریشن شروع کیا۔ آپریشن ڈیزرٹ فاکس کیا تھا؟ بیسیکلی یہ ایک الزام صدام حسین پر لگایا گیا امریکہ کی جانب سے کہ اس نے جو بچوں کے ہاسپیٹل ہے اس پر اس نے حملہ کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہیومنس رائٹس تھے، جو یونائٹڈ نیشن تھا، اس نے یہ بل پاس کیا کہ صدام حسین کو ابھی آپریشن آف ڈیزرٹ فاکس کے پڑھایا جائے، اور اس پر یہ کہ اس نے جو کیمیکل ویپنز چھپائے ہوئے ہیں جو کہ عالمی دنیا کے لیے نقصان دہ ہیں، جو پورے ورلڈ کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس امید پر ہوائی حملوں کا حکم دیا۔ عراق کے اندر سیاسی دشمنوں کے ذریعے صدام کا تختہ الٹ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کا جو اپنے جو پولیٹیکل جو تھے اس کی وجہ سے، انسائڈ جو اینیمیز تھے ان کی وجہ سے اس کا جو صدارتی نظام کا بھی تختہ الٹ دیا گیا۔ اس کے بعد ویسٹرن چارجز آف دا عراقی ریزسٹنس UNOS ٹو سسپینڈ، اس کے بعد یہ بھی ہتھیاروں کا جو ہے نا کیمیکل ہتھیاروں کا اقوام متحدہ کی رسالے کے خلاف عراقی مزاحمت کی مغربی الزامات تھے۔ 1998 میں نو فلائی زون کی مزید خلاف ورزی اور عراق
کے اپنے ہتھیاروں کے پروگرام کو مبینہ تسلسل کی وجہ سے عراق پر مزید میزائلز حملے ہوئے جو فروری 2001 تک وقفے سے ہوتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، 2001 کو فروری میں اس نے کیا کیا، اس پر جو نو فلائی زون کا جو عراقی لگا گیا، مگر اس نے نہیں مانا، پھر بھی اڑانا شروع کیا۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں نے جو اس پر ویسٹرن چارجز تھے UN نے، وہ اس کو یہ کہا گیا کہ آپ لوگ اس پر میزائل منگا سکتے ہو۔ اس کے بعد اس پر وقفے سے میزائل اس پر عراق پر مارے گئے، یوں ہی عراق پیچھے ہوتے گیا، مگر صدام حسین نے پھر بھی ہار نہیں مانی۔ پھر آگے بڑھتے ہیں۔ انویژن عراق ایرانی جنگ تو عراق پر حملہ کس طرح ہوا یہ دیکھیں گے ہم۔ سب سے پہلے تو عراق واز دا سسپیکٹ ہیو ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن۔ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار کا شبہ تھا۔ UN نے یہی چیز کو ڈکلیئر کیا کہ جو ماس آف ڈسٹرکشن ہے، جو ویپنز اس کے پاس ہیں، یہ شک تھا UN کا، مگر یہ ساری امریکہ کی چال تھی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر یہ نہیں چاہتا تھا کہ صدام حسین جو مسلمانوں کو سپورٹ کر رہا ہے، یہ پھر آگے بڑھ جائے گا، ہمارے لیے نقصان دہ ہے، جیسے اس نے اسرائیل کے ساتھ کیا ہے، ایسے نہ ہمارے ساتھ کر دے، اس ڈر کی وجہ سے۔ اس کے بعد بڑے پیمانے پر جو تباہی پھیلانے والے ہتھیار کا شبہ تھا، اقوام متحدہ نے عراق میں ہتھیاروں کے جو مشتبہ جنگوں کا معائنہ شروع کیا، لیکن اس بات کا بہت کم یا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس بات کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اس طرح پروگرام موجود تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح اس نے یہ کوئی آج تک ایویڈنس وغیرہ کچھ نہیں ملا، مگر ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس لوگوں نے کیا کیا، اس کے باوجود 20 مارچ 2003 کو اس کے بہانے کے تحت عراق کے پاس در حقیقت خفیہ ہتھیاروں کا پروگرام تھا اور حملوں کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ امریکی قیادت کی اتحادیوں نے عراق پر حملہ کیا۔ چند ہفتوں کے اندر حکومت فوج کا تختہ الٹ دیا گیا اور 9 اپریل 2003 کو بغداد گر گیا، تاہم صدام گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ صدام حسین کو امریکہ کا جو ٹاپ آف دا USA لسٹ وانٹڈ عراقی ان جولائی 2003 میں اس کو دیا گیا، مگر وہاں اس کے بعد اس کو جو ہے نا، صدام حسین کی جو اس کا جو فہرست تھی، وہ اوپر سب سے وانٹڈ جولائی میں دی گئی۔ اس کے بیٹے تھے ادے اور کیسے، یہ 14 سال کے پوتے مصطفیٰ امریکی فوج کے ساتھ 3 گھنٹے تک جاری رہنے والی لڑائی میں وہ شہید ہو گئے یا مارے گئے۔ اس کے بعد ایگزیکیوشنز دیکھتے ہیں، کس طرح ایگزیکیوشن ہوا۔ یہ 13 دسمبر 2003 کا ٹائم تھا۔ آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے ان لوگوں نے صدام حسین کو سرچ کرنا شروع کر دیا ہر جگہ۔ آخر کار صدام حسین کو کیپچر کیا گیا، پکڑا گیا۔ فورس آفٹر دا بینگز فاؤنڈ دا ہڈن ہولز دا گراؤنڈز دا نیئر فارم ہاؤس۔ صدام حسین کا جو ایک فارم ہاؤس تھا، 13 دسمبر 2003 کو آپریشن ریڈ ڈاؤن کے نام سے صدام حسین کی امریکی فوج نے ترقان کے قریب ادر کے ایک فارم ہاؤس کے قریب سوراخ میں چھپے ہوئے پایا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک سرنگ میں چھپا ہوا اس کو پایا، وہاں پر صدام کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد 30 جون 2004 کو صدام حسین کو جو ہے نا، ان لوگوں نے اپنی کسٹڈی میں لیا اور اس کو امریکہ کی کیمپ پر لایا۔ اس کے بعد اس لوگوں نے 11 جو دیگر سینٹر بیسی رہنماؤں کے ساتھ قانونی طور پر اگرچہ جسمانی طور پر نہیں، عبوری عراقی جو حکومت کے حوالے کر دیا،
جو انسانیت کے خلاف جرائم اور دیگر جرائم کا مقدمہ چلایا گیا تھا، مگر یہ بات کچھ حقیقت نہیں تھی۔ صدام حسین نے ہمیشہ اس بات سے انکار کیا۔ آخرکار وہ دن آیا جب صدام حسین کو صبح کی اذان اس کے لیے عدالت میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی۔ صدام حسین کو وہ دن آیا، عید الاضحیٰ کا دن تھا، 30 دسمبر 2006 کو اس کو پھانسی دی گئی، جب صبح کی اذان 5 بجے ہو رہی تھی اور اس کو ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کو عید الاضحیٰ کے دوران جو ہے نا ان لوگوں نے کیوں پھانسی دی، اس وجہ سے صدام حسین شہید ہو گئے۔ مگر شہید ہونے سے پہلے اس کے کچھ الفاظ تھے، جب اس کو جو ہے نا پھانسی کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو صدام حسین کا جسم کانپ رہا تھا۔ ان لوگوں نے پوچھا کہ صدام حسین آپ کی آخری خواہش کیا ہے؟ صدام حسین نے آخری خواہش یہ کی کہ مجھے اپنا کوٹ دیا جائے، کہیں میری عوام یہ نہ سمجھے کہ مجھے جو پھانسی کے ڈر سے، موت کے خوف سے، ڈر کی وجہ سے میرا جسم کانپ رہا ہے۔ یہ مرد مجاہد صدام حسین تھا جس نے کبھی یہ بات ایکسیپٹ نہیں کی، یہی وجہ تھی۔ اس کے بعد جب اس کو پھانسی دی گئی، اس کے باوجود وہ یہ چاہتا تھا کہ مجھے گولی مار دی جائے، مگر جو اس کے خیال میں زیادہ باوقار ہوگا۔ یہ پھانسی بغداد کی شمالی مشرق علاقہ جو ان کا علاقہ تھا، ایگزیکیوشن دا کیمپ جسٹس عراقی بیس تھا، قندھار حمیہ کے دوران نیبر برادرہڈز آف دا نارتھ بغداد میں دیا گیا، فوجی اڈے کیمپ جسٹس میں دی گئی۔ یہ دن جب اس کے بعد ایک جرنیل آیا اس کے پھانسی دینے سے پہلے کہ اس پر ایک خط لکھو، اور اس کے ساتھ ایک ٹرانسلیشن بھی تھا جو عراقی زبان کو جانتا تھا۔ اس نے جو لاسٹ خط اپنی بیٹی کے نام لکھا، صدام حسین نے یہی کہا کہ اس جرنیل نے صدام حسین کو یہ کہا کہ اس خط میں آپ یہ لکھو، اپنی جو عوام ہے اس کے لیے یہ پیغام لکھو کہ وہ سیز فائر کر لیں، اپنے جو ہتھیار ڈال دیں۔ مگر صدام حسین نے یہ نہیں کہا۔ صدام حسین نے کہا کہ میں اپنی جو عوام کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈالے، مگر آج تک اس کی عوام نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ صدام حسین تو شہید ہو گیا، مگر جو صدام حسین تو شہید ہو گیا، مگر آج تک امریکہ وہاں سے بہت سی چیزیں نکال کر گیا، اور کس طرح اس نے افغانستان پر حملہ کیا، شام پر حملہ کیا، ٹھیک ہے۔ اس سارے مسلمان کنٹریز کو لڑوانے کے پیچھے بھی امریکہ تھا، اس کا ہاتھ، اس نے کیسے آئلز اور منرلز نکال کر گیا، افغانستان سے نکال کر گئے، یہ سب اس کی چال تھی، جس کی وجہ سے آج ہم صدام حسین جیسے لیڈر سے ہم محروم ہیں، یہ بھی ہماری وجہ سے ہوا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ویڈیو سمجھ ہوگا۔ پلیز لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی انکوائری ہے پلیز کمنٹس باکس میں لازمی کریں۔ تھینکس فار واچنگ لرنرز کلب۔